बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। ईरान 48 घंटों के अंदर सऊदी अरब पर हमला कर सकता है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के बाद चौकसी। अमेरिका ने कहा मिडल ईस्ट में इत्तेहादियों की हिफाजत करेंगे, कोई कदम उठाने से पीछे नहीं हटेंगे। बहरानों के बीच अल्जीरिया में अरब लीग की मीटिंग, फलस्तीन मसला छाया रहा, लबनान की मदद का यकीन दिलाया गया। नेतन्याहू इस्राएली वज़ीर आज़म की हैसियत से वापस, इलेक्शंस में इत्तेहादियों के साथ मामूली लीड मिल गई। रशिया अनाज डील में वापस आ गया, तुर्की ने किया दावा। अमेरिका ने कहा ईरानी सिपाही क्राइमिया में लड़ रहे हैं। नॉर्थ और साउथ कोरिया ने एक दूसरे पर किए मिसाइल हमले, कई बरसों का पहला वाकया। ऋषि सुनक 2 साल तक बैरूनी मदद का बजट रोकने पर गौर कर रहे हैं। मुसलमान औरत शौहर की मर्जी के बगैर खुला ले सकती है, केरला हाई कोर्ट का फैसला। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। एक ऐसे वक्त जब दुनिया में यूक्रेन जंग और कई बहरान पाए जाते हैं, सऊदी अरब ने अमेरिका को बताया है कि ईरान 48 घंटों के अंदर सऊदी अरब पर और इराक में अमेरिका के मफादात पर हमले कर सकता है। इस वार्निंग के बाद सऊदी अरब और इराक के अरबिल इलाके में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई और चौकसी इख्तियार की गई। अहदेदारों ने इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के हवाले से ये वार्निंग दी। ये खबर एक ऐसे वक्त सामने आई है जब ईरान में महसा अमीनी की मौत पर एहतजाज हो रहा है और ईरान ने इल्ज़ाम लगाया है कि अमेरिका, इसराइल और सऊदी अरब ईरान में एहतजाजात और बदअमनी के पीछे हैं। मगरबी इंसानी हुकूक तंजीमों का कहना है कि ईरान के इन मुजाहरों के दौरान अब तक कम से कम 270 लोग मर चुके हैं। यह भी कहा गया कि 14,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये खबरें कैसे वक्त सामने आई हैं जब अमरीकी अहदेदारों ने दावा किया है कि ईरान के सिपाही क्राइमिया में रशिया की तरफ से जंग लड़ रहे हैं। इसके अलावा ईरान पर रशिया को ड्रोन्स देने का भी इल्ज़ाम है, जिनका इस्तेमाल यूक्रेन के पावर स्टेशंस और अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने के लिए किया जा रहा है। सऊदी अरब ने अमेरिका से आने वाली रिपोर्ट्स के बारे में कोई तबसरा नहीं किया है। इस ताल्लुक से पूछे जाने पर पेंटागन के प्रेस सेक्रेटरी ब्रिगेडियर जनरल पैट राइडर ने कहा कि अमेरिकी अहदेदारों को मिडल ईस्ट में ख़तरे की सूरत हाल पर फ़िक्रमंद है। उन्होंने कहा कि हम अपने सऊदी पार्टनर्स के साथ रब्त में हैं। उन्होंने कहा कि हम अपने इत्तेहादियों की हिफाजत करेंगे। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ईरान जारिया एहतजाजात पर से दुनिया की तवज्जो हटाने के लिए ऐसी कोई कार्रवाई कर सकता है। सऊदी इंटेलिजेंस ने अमेरिकी अहदेदारों को बताया कि ईरान सऊदी अरब के बाज़ मकामात और इराक के अरबिल में हमले कर सकता है। मीडिया की एक रिपोर्ट में जो अमरीकी अखबार में शाया हुई थी, ये बात कही गई। अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा कि हम खित्ते में अपने पार्टनर्स और अपने मफादात की हिफाजत के लिए कोई भी कदम उठाने से पीछे नहीं हटेंगे। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने खबर दी थी कि सऊदी इंटेलिजेंस ने अमेरिका को हमले के अंदेशों के बारे में बताया। सऊदी अरब की तरह ईरान ने भी सरकारी तौर पर इन रिपोर्ट्स पर कुछ नहीं कहा है। अरब लीग की एक अहम मीटिंग अल्जीरिया में हुई। तकरीबन 3 साल बाद अरब लीग के लीडर्स की मीटिंग हुई। मालूम हुआ कि इस मीटिंग में फ़लस्तीन का मसला छाया रहा। अल्जीरिया के सदर अब्दुल माजिद ने मीटिंग से ख़िताब करते हुए कहा कि दुनिया में इंतशार बढ़ रहा है, जिसका असर हमारी सिक्योरिटी पर पड़ रहा है। उन्होंने यूक्रेन जंग का हवाला दिए बगैर फूड सिक्योरिटी के ताल्लुक से अंदेशों का इजहार किया। सदर अल्जीरिया ने कहा कि फ़लस्तीन अब भी हमारी सबसे बुनियादी तशवीश है। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान डॉक्टर्स के मशवरे पर
اس کانفرنس میں شریک نہیں ہوئے۔ یو اے ای کے محمد بن زید بھی میٹنگ میں حصہ نہیں لے رہے ہیں۔ عرب ملکوں میں کئی مسائل پر اختلافات بھی پائے جاتے ہیں جن میں فلسطین کاز بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ ایران اور ترکی کے رول کے بارے میں بھی الگ الگ رائے ہے۔ سیریا کے صدر بشار الاسد کے بارے میں بھی کوئی ایک خیال نہیں ہے۔ میزبان ملک الجیریا اور موراکو کے درمیان بھی تناؤ پایا جاتا ہے اور تناؤ بڑھ رہا ہے۔ پچھلے مہینے الجیریا نے فلسطین کے گروپوں کو بلا کر ایک میٹنگ کی تھی جس کا مقصد فلسطینیوں میں اتحاد پیدا کرنا ہے۔ موراکو کے بادشاہ بھی میٹنگ میں حصہ نہیں لے رہے ہیں۔ ایجپٹ اور ٹونیشیا کے صدر، کویت اور قطر کے امیر حصہ لے رہے ہیں۔ عرب لیگ کی پچھلی چھوٹی کانفرنس سے اب تک یہ تبدیلی آئی ہے کہ یو اے ای، بحرین، موراکو اور سوڈان نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کیے ہیں۔ کئی فلسطینی اسے دغا بازی سمجھتے ہیں۔ فلسطینی عہدیداروں اور بعض عرب ملکوں نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات بنانے کے فیصلے پر تنقید کی ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز کے چیف اینٹونی گوٹریز نے عرب لیگ کی میٹنگ کے موقع پر ایک پیغام جاری کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایک ایسے وقت جب دنیا میں انتشار اور نابرابری بڑھ رہے ہیں، تعاون ہی آگے بڑھنے کا ایک راستہ ہے۔ سمٹ سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ عرب لیگ ایک اہم علاقائی تنظیم ہے جس کا امن، ترقی اور انسانی حقوق کو آگے بڑھانے میں اہم کردار ہے۔ اینٹونی گوٹریز نے عرب دنیا میں اتحاد کی اپیل کی اور کہا کہ یہ اتحاد جتنا آج ضروری ہے پہلے کبھی نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ اختلافات سے غیر ملکی دخل اندازیاں، دہشت گردی، مسلکی تناؤ بڑھ رہے ہیں۔ سیکریٹری جنرل نے فلسطینیوں کی تکلیفوں کا ذکر کرتے ہوئے اپنا خطاب شروع کیا۔ انہوں نے یونائیٹڈ نیشنز کے اس نقطۂ نظر کو دہرایا کہ ناجائز قبضہ ختم ہونا چاہیے اور امن قائم ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ وہ دو ریاستی حل کے لیے کام کر رہے ہیں اور ایک ایسی ریاست بننی چاہیے فلسطین کی جو اسرائیل کی ریاست کے ساتھ قائم رہے اور دونوں کا القدس یا یروشلم دارالحکومت ہو۔ انہوں نے کہا کہ وہ سیریا، لبنان، یمن، لیبیا، صومالیہ اور سوڈان میں انسانی ضرورتوں سے نمٹنے اور لڑائیاں ختم کرنے میں تعاون کرنا چاہتے ہیں۔ یو این چیف نے کہا کہ امیر ملکوں کو گلوبل وارمنگ کم کرنے کے معاملے میں آگے آنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ وہ پاکستان سے لوٹے ہیں جہاں زبردست سیلاب آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کا سیلاب عالمی ماحولیاتی بحران کا نتیجہ ہے۔ چائنا کے صدر زی جن پنگ نے 31ویں عرب لیگ کانفرنس کے موقع پر مبارکبادی کا پیغام بھیجا۔ انہوں نے الجیریا کے صدر کو اپنے پیغام میں مبارکباد دی۔ چائنا کے صدر عرب ملکوں میں اتحاد اور یکجہتی کو بڑھاوا دینے کے لیے الجیریا کے عہد کی تعریف بھی کر رہے تھے۔ عرب لیگ نے لبنان کو بحران کے وقت ہر ممکن مدد کا یقین دلایا ہے۔ الجیریا میں عرب لیگ کی کانفرنس کے موقع پر یہ یقین دلایا گیا۔ سیکریٹری جنرل عرب لیگ احمد ابو الغیث نے کہا کہ عرب لیگ لبنان کی حکومت کے ساتھ کھڑی ہے۔ لبنان کئی مہینوں سے معاشی اور سیاسی بحران سے دوچار ہے۔ ملک میں صدر مشیل اون کی میعاد بھی ختم ہو چکی ہے۔ اب تک پارلیمنٹ نئے صدر کو چننے میں بھی ناکام رہی ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز میں قطر کی نمائندہ شیخ عالیہ احمد نے دنیا سے کہا ہے کہ وہ فلسطینی علاقوں، سیریا کی جولان پہاڑیوں اور لبنان کے شیبہ فارمز پر ناجائز قبضے کو ختم کرے اور آزاد فلسطینی ریاست بنانے کے لیے اسرائیل پر دباؤ ڈالے۔ شیخہ عالیہ نے مڈل ایسٹ کی صورتحال پر سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ کے دوران یہ بات کہی۔ ایران کے سپریم لیڈر سید علی خامنائی نے امریکہ کے اس دعوے کو جھوٹ قرار دیا ہے کہ 1989 میں تہران میں امریکی سفارت خانے پر ایرانی اسٹوڈنٹس کا قبضہ ایران اور امریکہ کے درمیان تناؤ کی اصل وجہ ہے۔ خامنائی نے کہا کہ کشمکش کی اصل شروعات 1953 میں CIA کی کوشش سے کی گئی بغاوت ہے۔ خامنائی نے ایرانی اسٹوڈنٹ سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ ایران میں 4 نومبر کو اسٹوڈنٹس ڈے منایا جاتا ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر نے کہا کہ بعض ملک سمجھتے ہیں کہ امریکہ ایسی طاقت ہے جسے کوئی چھو نہیں سکتا، لیکن ہم آج کے دن یعنی 4 نومبر کے واقعات کو دیکھتے ہیں تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ امریکہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے۔ سپریم لیڈر تہران میں امریکی سفارت خانے پر قبضے کے واقعے کا حوالہ دے رہے تھے۔ ایران میں رضا شاہ پہلوی کی بے دخلی کے بعد اسٹوڈنٹس نے امریکی سفارت خانے پر حلہ بول دیا تھا اور سفارت خانے کو جاسوسی کا اڈہ قرار دیا تھا۔ اس واقعے کے بعد امریکہ کے کئی سفارتکار اور سفارتی سٹاف کو 400 سے زیادہ دنوں تک بندھک بنا کر رکھا گیا تھا۔ خامنائی نے کہا کہ ایرانی قوم نے دشمن کی کئی سازشوں کو ناکام بنایا ہے۔
تہران یونیورسٹی کے ایک پروفیسر نے دنیا بھر سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ایران میں مظاہروں کے حوالے سے صورتحال میں پچھلے کچھ دنوں میں کافی بہتری آئی ہے۔ اسرائیل سے بنجامن نتنیاہو نے اسرائیلی وزیر اعظم کی حیثیت سے واپسی کی ہے۔ ایک دن پہلے اسرائیل میں ووٹ ڈالے گئے تھے۔ یہ 4 سال میں اسرائیل کے 5ویں الیکشنز ہیں۔ شروعاتی نتیجوں کے مطابق نتنیاہو معمولی اکثریت حاصل کر چکے ہیں۔ ایگزٹ پولز میں بھی ایسی ہی بات کہی گئی تھی۔ نتنیاہو اور ان کے اتحادی اسرائیلی پارلیمنٹ میں سب سے آگے ہیں۔ وہ کٹر یہودی پارٹیوں کی مدد سے حکومت بنائیں گے۔ یہ پارٹیاں کئی تبدیلیوں کا ارادہ رکھتی ہیں۔ سبکدوش ہونے والے وزیر اعظم یائر لاپڈ کے بلاک کو 54 سے 55 سیٹیں ملنے کا اندازہ ہے، جبکہ نتنیاہو کے بلاک کو 120 رکنی پارلیمنٹ کنیسٹ میں 61 یا 62 سیٹیں مل رہی ہیں۔ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ اسرائیل میں انتہا پسندی بڑھ رہی ہے اور یہ فلسطینیوں کے لیے خطرناک بات ہے۔ اسرائیل میں پچھلے 4 الیکشنز میں کوئی مضبوط حکومت نہیں بن سکی۔ اب بھی نتنیاہو کو بہت بڑی اکثریت حاصل نہیں ہے۔ نتنیاہو اسرائیل کے سب سے زیادہ وقت تک عہدے پر رہنے والے وزیر اعظم ہیں۔ نتنیاہو نے 2020 میں UAE اور بحرین کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کیے تھے۔ اب تک 70% سے زیادہ ووٹوں کی گنتی ہو چکی ہے۔ بعض خبروں میں کہا گیا کہ تقریباً ووٹوں کی گنتی ہو چکی ہے اور نتنیاہو کی لوکٹ پارٹی اور ان کے اتحادی آگے ہیں۔ نتنیاہو نے لوکٹ پارٹی کے حامیوں سے خطاب کیا۔ وہ بڑے خوش نظر آ رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ ہم ایک بڑی کامیابی کی دہلیز پر ہیں۔ نتنیاہو کے اتحاد میں کٹر لیڈر ایتمار بن گور شامل ہے، جن کا صہیونی بلاک اس الیکشن میں کافی اہم رول ادا کر رہا ہے۔ نتنیاہو کو کرپشن کے مقدمات کا سامنا ہے اور وزیر اعظم بننے کے بعد انہیں قانونی کارروائی سے چھوٹ حاصل ہو سکتی ہے۔ نتنیاہو 12 سال اسرائیل کے وزیر اعظم رہے۔ ان کی میعاد مارچ 2021 میں اس وقت ختم ہوئی جب الگ الگ نظریات رکھنے والے ان کے مخالفین نے اتحاد کیا۔ یہ الیکشن ایک ایسے وقت ہوئے جب اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے درمیان تناؤ کافی بڑا ہوا ہے۔ یہودی آباد کاروں نے مسجد اقصی پر حلہ بول دیا اور تلمودی طریقوں سے رسومات ادا کی۔ آئے دن اس طرح کے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ ان یہودی آباد کاروں کو اسرائیلی پولیس اور فوج کی حفاظت حاصل ہوتی ہے۔ پہلی عالمی جنگ کے دوران 1917 میں اسرائیل قائم ہونے کی وجہ بننے والے کاغذ کے ٹکڑے بالفور ڈکلیریشن کے 105 سال پورے ہو گئے ہیں۔ اس موقع پر فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس نے کہا ہے کہ ہمارے لوگ اپنے حق کے لیے لڑائی لڑتے رہیں گے۔ حماس نے ایک بیان میں کہا کہ یہ موقع ہمیں انگریزوں کے گناہ، فلسطینیوں کے قتل عام، امریکہ کی طرفداری اور ناجائز قبضے کی یاد دلاتا ہے۔ حماس نے کہا کہ بیت المقدس اور اقصی سب سے اہم معاملات ہیں۔ حماس نے کہا کہ اسرائیل ان مقامات کو یہودی رنگ دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ مغربی کنارے میں ایک فلسطینی کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا، جن کی پہچان 54 سالہ یاباس ریان کی حیثیت سے کی گئی ہے۔ اسرائیلی فوج نے بتایا کہ اس فلسطینی نے اپنی وین کے ذریعے اسرائیل کے ایک سپاہی کو بری طرح زخمی کر دیا۔ اسرائیلی فوج نے کہا کہ اس شخص کو ایک سیکیورٹی چیک پوائنٹ کے پاس گولی ماری گئی۔ یہ واقعہ اسرائیل میں ووٹوں کی گنتی کے دوران پیش آیا۔ رشیا یوکرین کے اناج کو ایکسپورٹ کرنے کی ڈیل میں واپس آ گیا ہے۔ ترکی نے یہ دعویٰ کیا۔ حال ہی میں کرائمیا پر ڈرون حملے کے جواب میں رشیا نے اعلان کیا تھا کہ وہ اناج کی سپلائی کی ڈیل سے باہر ہو رہا ہے۔ ترکی نے کہا کہ رشیا اس سمجھوتے میں دوبارہ شامل ہو گیا۔ یونائیٹڈ نیشنز نے ترکی کے ساتھ اس سمجھوتے میں اہم رول ادا کیا تھا۔ ترکی کے صدر طیب ایردوان نے کہا کہ اس ڈیل کی تجدید یا رینیول کے بعد افریقی ملکوں کو اناج بھیجنے کو ترجیح دی جائے گی۔ رشیا کو افریقہ کے ملکوں کے تعلق سے تشویش ہے۔ یوکرین جنگ کی وجہ سے دنیا بھر میں اناج کا بحران پیدا ہوا ہے۔ خاص طور پر مڈل ایسٹ اور نارتھ افریقہ کے ملک کافی متاثر ہوئے ہیں۔ یوکرین کے خیرسون اور دوسرے مقامات پر لڑائی تیز ہو گئی ہے۔ خیرسون میں لڑائی کی وجہ سے ہزاروں لوگ فرار ہوئے ہیں۔ اس دوران یوکرین کے کئی مقامات پر ہوائی حملوں کے سائرن بج رہے ہیں۔ یوکرین کی ایئر فورس نے کہا ہے کہ یوکرین میں رشیا جن ایرانی میزائلز کا استعمال کر رہا ہے ان سے نمٹنے کے لیے یوکرین کے پاس کچھ نہیں ہے۔ یوکرین اور مغربی ملک الزام لگاتے رہے کہ ایران رشیا کو ڈرونز اور میزائلز دے رہا ہے جن کا استعمال جنگ میں کیا جا رہا ہے، لیکن رشیا اور ایران نے اب تک ان خبروں کو غلط بتایا ہے۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ رشیا کے فوجی لیڈرز نے نیوکلیئر ہتھیار استعمال کرنے کے بارے میں بات چیت کی۔ نیو یارک ٹائمز نے عہدیداروں کے حوالے سے یہ بات بتائی۔ حال ہی میں پوٹین نے خود کہا تھا کہ وہ نیوکلیئر ہتھیار استعمال نہیں کریں گے۔
یو این سیکیورٹی کونسل میں ایک قرارداد پر ووٹنگ ہونے والی ہے جس میں کہا گیا کہ یوکرین اور امریکہ بایولوجیکل ہتھیاروں کی سرگرمیاں انجام دے رہے ہیں۔ رشیا نے یہ قرارداد پیش کی ہے۔ پچھلے ہفتے 310 صفحات کی یہ دستاویز تقسیم کی گئی تھی۔ یوکرین جنگ میں انرجی تنصیبات پر حملوں کی وجہ سے ملک میں لاکھوں لوگ بجلی سے محروم ہو گئے ہیں۔ کئی جگہ پانی کی سپلائی بھی متاثر ہوئی ہے۔ ترکی کے صدر طیب ایردوان نے کہا ہے کہ یوکرین جنگ کے بارے میں وہ رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹن اور یوکرین کے صدر وولودیمیر زیلنسکی سے جلد بات چیت کریں گے۔ نارتھ کوریا اور ساؤتھ کوریا نے ایک دوسرے پر میزائل حملے کیے ہیں۔ کئی برسوں میں اس طرح کا یہ پہلا واقعہ ہے۔ سب سے پہلے نارتھ کوریا نے میزائلز چھوڑے جو ساؤتھ کوریا کے شہر سوکو سے 7 کلومیٹر دور گرے۔ اس کے بعد ساؤتھ کوریا کی فوج نے کہا کہ اس نے اس کا جواب دیا۔ ساؤتھ کوریا کی فوج نے کہا کہ نارتھ کوریا کا حملہ ناقابل قبول ہے اور اس کی زمین کی خلاف ورزی ہے۔ ساؤتھ کوریا نے جواب میں 3 ہوا سے زمین میں وار کرنے والے میزائل چھوڑے۔ یہ میزائل بھی نارتھ کوریا کے علاقے میں اتنے ہی فاصلے پر گرے۔ منگل کو نارتھ کوریا نے وارننگ دی تھی کہ اگر ساؤتھ کوریا اور امریکہ فوجی مشقیں جاری رکھیں گے تو انہیں وحشتناک نتیجے بھگتنے پڑیں گے۔ اس بیان کو نیوکلیئر ہتھیار استعمال کرنے کی دھمکی کے طور پر دیکھا گیا۔ ایسے اندیشے ہیں کہ نارتھ کوریا جلد ہی اپنے نیوکلیئر پروگرامز کے تجربات پھر سے شروع کرے گا۔ برطانیہ کے نئے وزیر اعظم رشی سونک 2 سال تک بیرونی مدد کا بجٹ روکنے پر غور کر رہے ہیں۔ اخبار ٹیلی گراف نے یہ بات بتائی۔ برطانیہ معاشی بحران سے دوچار ہے، مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے، بے روزگاری بڑھ گئی ہے، یوکرین جنگ نے حالات اور خراب کر دیے ہیں۔ برطانیہ نے اپنی قومی آمدنی کا 0.5% بیرونی مدد پر خرچ کرتا تھا۔ حکومت نے کووڈ-19 کے بعد معیشت پر وبا کے اثرات کو کم کرنے کے لیے بیرونی مدد کم کی تھی۔ نئی حکومت کئی دوسرے آپشنز پر بھی غور کر رہی ہے۔ حکومت نے خرچ میں کٹوتی کا بھی جائزہ لیا ہے۔ اس کے علاوہ ٹیکس کٹوتی کے منصوبے روک دیے گئے ہیں۔ اسی مسئلے پر لیز ٹروس کو صرف 45 دن بعد عہدہ چھوڑنا پڑا تھا۔ پاکستان میں سابق وزیر اعظم عمران خان کا لانگ مارچ جاری ہے۔ اس لانگ مارچ کو الگ الگ شہروں سے ہوتا ہوا 11 نومبر کو اسلام آباد پہنچنا ہے۔ عمران خان نے 4 شنبے کو لانگ مارچ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے 3.5 سال اپنی حکومت کے دوران کوشش کی کہ بڑے مجرموں اور ڈاکوؤں کو سزا دلائی جائے، لیکن خفیہ ہاتھ نے ایسا ہونے نہیں دیا۔ کیرالہ ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ مسلم عورتوں کو شریعت کے مطابق خلا کا اختیار حاصل ہے اور طلاق کے لیے شوہر کی مرضی کی ضرورت انہیں نہیں ہے۔ ہائی کورٹ نے کہا کہ اسلامی قانون شادی توڑنے کے لیے مسلم عورت کے حق کو تسلیم کرتا ہے۔ ہائی کورٹ نے یہ بھی کہا کہ بیوی کی مرضی شوہر کی مرضی کے تابع نہیں ہو سکتی۔ جسٹس محمد مشتاق اور جسٹس سی ایس ڈائس کی ڈویژن بینچ نے یہ ریمارکس کیے۔ بینچ نے ایک فیصلے کے خلاف درخواست رد کر دی۔ اس فیصلے میں عدالت نے خلا حاصل کرنے کے لیے مسلم عورت کے حق کو تسلیم کیا تھا۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ ایران 48 گھنٹوں کے اندر سعودی عرب پر حملہ کر سکتا ہے، انٹیلیجنس رپورٹس کے بعد چوکسی۔ امریکہ نے کہا مڈل ایسٹ میں اتحادیوں کی حفاظت کریں گے، کوئی قدم اٹھانے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ بحرانوں کے بیچ الجیریا میں عرب لیگ کی میٹنگ، فلسطین مسئلہ چھایا رہا، لبنان کی مدد کا یقین دلایا گیا۔ نیتن یاہو اسرائیلی وزیر اعظم کی حیثیت سے واپس، الیکشنز میں اتحادیوں کے ساتھ معمولی لیڈ مل گئی۔ رشیا اناج ڈیل میں واپس آ گیا، ترکی نے کیا دعویٰ، امریکہ نے کہا ایرانی سپاہی کرائمیا میں لڑ رہے ہیں۔ نارتھ اور ساؤتھ کوریا نے ایک دوسرے پر کیے میزائل حملے، کئی برسوں کا پہلا واقعہ۔ رشی سوناک 2 سال تک بیرونی مدد کا بجٹ روکنے پر غور کر رہے ہیں۔ مسلمان عورت شوہر کی مرضی کے بغیر خلا لے سکتی ہے، کیرالہ ہائی کورٹ کا فیصلہ۔
یہ تھی آج کی خبریں. شہجو اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں. اللہ حافظ.